बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंतखब हदीस की तालीम का ये हमारा 28वां दिन है। शुरुआत करते हैं ईमान से। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदित्तु अन्नी लक़ीतु इख़वानी क़ाल फ़क़ाल अस्हाबुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवलैसा नहनु इख़वानुका क़ाल अंतुम अस्हाबी वलाकिन इख़वानी अल्लज़ी आमनू बी वलम यरौनी। रवाहु अहमद। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तमन्ना है कि मैं अपने भाइयों से मिलता। सहाबा ने अर्ज़ किया, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? आपने इरशाद फरमाया, तुम तो मेरे सहाबा हो, मेरे भाई वो लोग हैं जो मुझे देखे बग़ैर मुझ पर ईमान लाएंगे। ये फ़जीलत है सहाबा के बाद जितने भी लोग ताबीईन, तबे ताबीईन और हम लोग भी उसी में शामिल हैं। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तमन्ना है कि मैं अपने भाइयों से मिलता। सहाबा ने अर्ज़ किया, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? आपने इरशाद फरमाया, तुम तो मेरे सहाबा हो, मेरे भाई वो लोग हैं जो मुझे देखे बग़ैर मुझ पर ईमान लाएंगे। सुभान अल्लाह, इससे बड़ी और फ़जीलत क्या चाहिए। ये फ़जीलत हमारे लिए भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों के बारे में फ़रमाया, जो मुझे देखे बग़ैर मुझ पर ईमान लाएंगे वो तो मेरे भाई है। अल्लाहु अकबर। अन हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअ आयतल कुर्सी फ़ी दुबुरि सलातिल मक्तूबती कान फ़ी ज़िम्मतिल्लाहि इला सलातिल उख़रा। हज़रत हसन इब्न अली रज़ी अल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ लेता है वो दूसरी नमाज तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है। हज़रत हसन इब्न अली रज़ी अल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ लेता है वो दूसरी नमाज तक अल्लाह ताला की हिफाजत में रहता है। इसलिए मोहतरम दोस्तों, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने का एक ख़ास एहतमाम होना चाहिए। यानी इंसान ने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अपना मामूल बना लेना चाहिए। इल्म और ज़िक्र में से पढ़ा जा रहा है। अन अबी उमामत रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन गदा इलल मस्जिद ला युरीदु इल्ला अन यतअल्लम खैरन औ युअल्लिमहु काना लहू का अजरी हाजिन ताम्मन हज्जतहु। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स खैर की बात सीखने या सिखाने के लिए मस्जिद जाए उसका सवाब उस हाजी के सवाब की तरह है जिसका हज कामिल हो। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स खैर की बात सीखने या सिखाने ही के लिए मस्जिद जाए तो उसका सवाब उस हाजी के सवाब की तरह है जिसका हज कामिल है। इसीलिए देखो हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब जो बार बार ये बात फरमाते हैं कि लोगों को मस्जिद में लाया जाए और मस्जिद में लाकर फिर उनको दीन सिखाया जाए, तो उसकी वजह यही है। ये इतने सारे फ़ज़ाइल है मस्जिद में लाकर सिखाने के, और मस्जिद का नूर अलग होता है।
عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ابتلى الله عز وجل العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله عز وجل للملك، یہ کل پڑھ لیے تھے۔ عن شداد بن عوس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یقول اذا ابتلیت عبدا من عبادی مؤمنا فحمدنی علی ما ابتلیتہ فاجر له کما کنتم تجرون له وهو صحیح۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو کسی مصیبت، پریشانی، بیماری وغیرہ میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ میری طرف سے اس بھیجی ہوئی پریشانی پر راضی رہتے ہوئے میری حمد و ثنا کرتا ہے تو میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں اس کے ان تمام نیک اعمال کا ثواب ویسے ہی لکھتے رہو جیسا کہ تم اس کی تندرستی کی حالت میں لکھا کرتے تھے۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو مصیبت، پریشانی، بیماری وغیرہ میں مبتلا کرتا رہتا ہوں، وہ میری طرف سے اس بھیجی ہوئی پریشانی پر راضی رہتے ہوئے میری حمد و ثنا کرتا ہے تو میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں اس کے ان تمام نیک اعمال کا ثواب ایسے ہی لکھتے رہو جیسا کہ تم اس کی تندرستی کی حالت میں لکھا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی تندرستی کی حالت میں جو بھی نیک اعمال کر رہا ہے تو یہ خدائے تبارک و تعالی کا خصوصی کرم ہے، انعام ہے، احسان ہے کہ ویسے بندے کے جو نیک اعمال تندرستی کے زمانے میں ہوتے تھے، بیماری کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے تندرستی کے زمانے میں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی میں بھی آپ لوگوں کو روزانہ تعلیم کرتا ہوں اور مسائل کے جواب دیتا ہوں، حالانکہ میں دوسرا کام بھی کرتا ہوں، میرے ذمے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی جیسے میرا جو جاب وغیرہ ہے وہ کرتے ہوئے یہ سب کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ اسی لیے میں کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ بولتے بھی ہیں، مجھے پوچھتے بھی ہیں کہ بھائی تم اتنے زیادہ جو ہے کام کیسے کرتے، دین کے بھی کام کرتے، مسائل کا بھی جواب دیتے، بیان بھی کرتے، روزانہ سبق بھی دیتے، منتخب کی تعلیم بھی کرتے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مجھے جو ہے کوئی ایوارڈ مل جائے حکومت کی طرف سے، پدم شری، بھارت رتن، کیونکہ آج کے زمانے میں زندگی انسان کی بہت مختصر ہے، مجھے بھی معلوم ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک سانس میں سانس ہے یا جب تک صحت ہے، اچھی ہے، آج ساتھ دے رہی ہے، بول سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، کتاب پڑھ سکتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ اس کا استعمال دین کے کاموں میں ہونا چاہیے۔ ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دعا کرتے تھے وہ کہ اے اللہ کرتے کرتے مرنے والا اور مرتے مرتے کرنے والا بنا آخری سانس تک۔ تو اللہ نے ان کے ساتھ معاملہ بھی ویسا ہی کیا۔ سائیکل کا زمانہ تھا تو سائیکل پہ دعوت کا کام کیے، موٹر سائیکل کا زمانہ آیا موٹر سائیکل پہ کیے، کار کا زمانہ آیا کار کا میں کیے، پلین کا زمانہ آیا تو پلین میں کیے، کرتے رہے۔ اور انتقال کہاں ہوا؟ اللہ کے راستے میں۔ جو زندگی بھر دعا کرتے تھے، مغرب کے بعد میں بیان کیے، سولاپور کے اندر 4 مہینے والوں کا جوڑ تھا اور جوڑ سے چند دنوں پہلے اس کی محنت کے لیے آپ کا قیام وہی تھا، مغرب بعد بات کیے، عشاء کے بعد طبیعت بگڑی اور پتہ چلا کہ انتقال ہو گیا، انا للہ۔ تو اس لیے ہر آدمی نے اپنی زندگی کا استعمال صحت کے زمانے میں، لوگ اس کو عقل مندی سمجھتے ہیں، دولت کمانے کو، پیسہ کمانے کو، اور اس کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور اس کو ہوشیاری سمجھتے، ہوشیاری، کسی کو ٹوپی پہنانا اس کو ہوشیاری سمجھتے ہیں، سستے کا مال مہنگے میں بیچ دینا اس کو ہوشیاری سمجھتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں
میں نے ایسے کئی ہوشیاروں کی نماز جنازہ خود پڑھایا ہوں، اور ایسے کئی ہوشیاروں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہوں جو یہ کہا کرتے تھے کہ میرے سے زیادہ تو عقل مند کوئی بھی نہیں ہے، ایسا چٹکیوں میں سودے کر دیتا، بولے میں چٹکیوں میں کروڑوں کما لیتا، میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، اور دنیا کمانا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا جو ہے اس کے دشمنوں کو بھی دے دیتا ہے۔ ہوشیاری نہیں ہے وہ، عقل مندی نہیں ہے، بلکہ عقل مندی یہ ہے آپ اپنی صحت کے زمانے میں نیک کام کتنے زیادہ کر سکتے ہو۔ اور نیک کام سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمارے زمانے میں نیک کام اس کو بھی سمجھا جاتا ہے کہ نوافل کا ریکارڈ بنایا جائے، اس سے آپ عابد بن جاؤ گے، لیکن اگر آپ دائی بن کر کام کرو گے تو ہزاروں کو نوافل پہ کھڑے کرنے والے آپ بن سکو گے، ہزاروں دائی پیدا کرنے۔ تو وہ کام کرنا چاہیے جس سے امت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور لوگ بھی وہ کام کرنے والے بنیں۔ تو اس کی بہترین ترتیب ہے یہ دعوت کی مبارک محنت۔ تو پھر مجھے ایک چیز یاد آ گئی، اب جیسے مثال کے طور پہ بہت سارے لوگوں نے ملکوں میں جا کر زندگیاں لگا دی، ان ملکوں میں دین کی محنت کو کھڑا کرنے کے لیے۔ وہ لوگ قبروں میں چلے گئے جنہوں نے کھڑے کیے ان ملکوں کو، لیکن آج پورا ملک جو ہے دین کی محنت پہ وہ کھڑا ہوا ہے، تو ثواب کس کے نام عمل میں جائے گا؟ اگر وہ آدمی جس نے وہ ملک میں جا کر دین کی محنت کیا، اس ملک کو دین پہ کھڑا کیا، اگر وہ یہ سوچتا کہ میرے اوپر تو میری عبادت فرض ہے، اس لیے میں میرا نوافل کا ہی ریکارڈ بناتا رہوں گا، تو وہ قبر میں چلے جاتا تھا اور ملک کفر و شرک کا مرکز بنا ہوا رہتا تھا۔ لیکن اس نے محنت کیا اس ملک میں جا کر، تو ملک پورا کا پورا کھڑا ہوا۔ آج ملک میں ہزاروں عبادت کرنے والے بھی ہو گئے، دعوت کی محنت کرنے والے بھی ہوئے، پھر ان کے ذریعے سے کھڑے کیے ہوئے لوگوں نے پتہ نہیں کتنے ملکوں کو، کتنے شہروں کو دین کی محنت پہ کھڑا کیے ہوں گے۔ تو اصل چیز یہ ہے، یہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کا فہم اور سمجھ ہم تمام کو عطا فرما دے۔ اخلاص نیت میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ عن ابی فراس رحمہ اللہ رجل من اسلم قال نادى رجل فقال یا رسول اللہ ما الایمان قال الاخلاص۔ قبیلہ اسلم کے حضرت ابو فراس فرماتے ہیں ایک آدمی نے پکار کر پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایمان اخلاص ہے۔ قبیلہ اسلم کے حضرت ابو فراس فرماتے ہیں ایک شخص نے پکار کر پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایمان اخلاص ہے۔ سبحان اللہ۔ دعوت و تبلیغ میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ عن سہل بن سعید رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان هذا الخیر خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلقا للخير۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دین کی نعمتوں کے خزانے ہیں، ان نعمتوں کے خزانوں کے لیے کنجیاں ہیں، خوشخبری ہو اس بندے کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ بھلائی کی چابی
اور برائی کا تالا بنا دے، یعنی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اور تباہی ہے اس بندے کے لیے جس کو اللہ برائی کی چابی اور بھلائی کا تالا بنا دے، یعنی گمراہی کا ذریعہ بنے۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دین کی نعمتوں کے خزانے ہیں، ان نعمتوں کے خزانوں کے لیے کنجیاں ہیں۔ خوشخبری ہو اس بندے کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ کی بھلائی کی چابی اور برائی کا تالا بنا دے، یعنی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اور تباہی ہے اس بندے کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ برائی کی چابی اور بھلائی کا تالا بنا دے، یعنی گمراہی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائیں اور ہم تمام کو بھلائی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ لا یعنی باتوں سے بچنا اس میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ عن بلال بن الحارث المزنی رضی اللہ عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان احدکم لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ ما یظن ان تبلغ ما بلغت فیکتب اللہ له بها رضوانہ الی یوم یلقاہ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَن تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ۔ حضرت بلال ابن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کو وہ بہت زیادہ اہم نہیں سمجھتا، لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس سے راضی ہونے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اور تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کو وہ بہت زیادہ اہم نہیں سمجھتا، لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس سے ناراض ہونے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ حضرت بلال ابن حارث مزنی فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کو وہ بہت زیادہ اہم نہیں سمجھتا، لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس سے راضی ہونے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اور تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کو وہ بہت زیادہ اہم نہیں سمجھتا، لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس سے ناراض ہونے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور دعوت کی اس مبارک محنت کے لیے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بے انتہا قبول فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔